پھول آنگن میں جہاں مہک گئے، جہاں مہک گئے جنت کے پھول آنگن میں، کبھی یہ سوچ یہ گھر خاندان کسے کا ہے، کبھی یہ سوچ یہ گھر خاندان کسے کا ہے۔ مولانا صاحب شعر میں پڑھ رہا ہوں جو پڑھنے کا لگتا تھا، حاضر کرتا ہوں دعائیں مانگیں، حاضر کرتا ہوں سمجھ سنائیے گا۔ سبھی صحابہ نبی کی ہے آنکھ کے تارے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعر پڑھتا ہوں۔ ہمارے اسٹیج سے ہر جگہ سے بڑی گالیاں آتی ہیں، کیا 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 جاتا ہے ان کے بیٹے کو، میں شعر پڑھتے جا رہا ہوں۔ حاضر حضرات، میں اب آپ کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی اور اس گلشن کے مالی حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق، یہ جو کچھ چمن آپ دیکھ رہے ہیں، عین جوانی کی طاقتوں کو اس مدرسے پر نشاور کرنے والے استاد محترم حضرت مولانا قاری سید محمد حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، آج یہ پہلا موقع ہے کہ حضرت کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جا رہا۔ چند مہینوں پہلے حضرت تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، انہی کے صاحبزادے تشریف فرما ہے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور ہم لوگوں کا اس گھر سے اتنا گہرا تعلق، یہ لوگ مجھے ہمیشہ بڑکا بھیا کہیں، یا عثمان بھیا کہا یا بڑکے بھیا کہا۔ وہ تشریف لائے ہیں، انہیں بلایا گیا ہے، بہت فاضل و قابل آدمی ہے الحمدللہ، دنیاوی لائن علم سے بھی بھرپور اللہ نے حصہ عطا فرمایا ہے، عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مدرس ہے، اور دین کی خدمت
जिस अंदाज से वो कर रहे हैं सबके बस की बात नहीं। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों से नवाजा है, सारी बातें जाहिर नहीं की जा सकती हैं। लिहाजा मैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाए और अपने मलफूज़ात आलिया से हम सबको महसूस फरमाएँ, क्योंकि कारी मातिन साहब का पढ़ना सबको अच्छा लगता है, सबको सुनना भी अच्छा लगता है जी। लेकिन जाहिर है कि ये प्रोग्राम है, इसका एक निज़ाम है, इसकी इब्तिदा का वक्त है, इसकी इंतहा का वक्त है। इस सब की वजह से कारी साहब को महदूद किया गया। लिहाजा आप इस पर फरमाएं, इंशाअल्लाह हमारे उलमा जो दूर से आए हैं उनका बयान होगा, कारी साहब का भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं जनाब हाफिज़ कारी मौलाना महमूद हसन गाजी की गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। हाज़िरीन किराम, अभी आप शायर इस्लाम जनाब कारी अब्दुल बातिन साहब से फैज़याब हो रहे थे। इश्क़ सहाबा, इश्क़ नबी आपके दिलों में जगा रहे थे। इस पर मुझे एक बात याद आई कि कहीं तज़किरा हो रहा था तो ये पूछा गया कि क्या बात है जो बच्चे छोटे होते हैं उनको ननिहाल से बड़ी मोहब्बत होती है और ददिहाल से कम। जहाँ पे नानी रहती हैं, ननिहाल रहता है, मामू रहते हैं, वहाँ बच्चे ज़्यादा जाना चाहते हैं अपने घर के मुकाबले में। तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि दर हकीकत ननिहाल वालों पर परवरिश की जिम्मेदारी नहीं रहती है, इस वास्ते वो मोहब्बत ही मोहब्बत निछावर करते हैं, उनकी गलतियों से इराद करते हैं, शरारतों से आँख बंद करते हैं और जहाँ तक हो सके मोहब्बत से उनको नवाजते हैं, गलतियों से मुंह मोड़ लेते हैं। इस वास्ते वहाँ पर ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, ज़्यादा बच्चों को अच्छा लगता है। इसके मुकाबले में घर के अंदर माँ है तो उसको इसका एहसास है कि अगर आज हम न टोकेंगे तो लड़का बिगड़ जाएगा। बाप है तो को ये एहसास है कि अगर हम इसको सरदनिश न करेंगे, सदा न देंगे तो ये कल हमारे हाथ से बेहाथ हो जाएगा, ओबाश लड़कों के हवाले हो जाएगा, उनकी गिरफ्त में आ जाएगा। तो एहसास जिम्मेदारी उनको जो है वो दूरी बनाती है और बच्चे अपने घर के मुकाबले में नानी के यहाँ अय्याम ज़्यादा गुजारना चाहते हैं। तो मतलब इसका ये है कि जो शोहरा होते हैं वो ऐसे अशार सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सिर्फ अच्छा ही अच्छा है मामला। वाह वाह सुभान अल्लाह कहना। मुकर्रिर आपको डांटता है, फटकारता है, आपकी कमियां बतलाता है और कहता कहाँ जा रहे हो तुम लोग, क्या जिम्मेदारी तुम्हारी, तुमको क्या करना चाहिए और तुम किधर चले जा रहे हो, जाना किधर जाइए, किधर जा रहे हो, अखलाक क्या होने चाहिए, तुमने क्या अपने अखलाक बिगाड़ रखे हैं, किरदार क्या होना चाहिए और तुम्हारे अंदर कैसी चीज़ें आ गई हैं।
کیا ویلوز ہونی چاہیے، کیا قدریں ہونی چاہیے، سب کو تم نے طاق میں رکھ دیا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ بھائی ضمن بات آ گئی تھی، بڑکا بھیا ان کا حکم ہوا، ہم آ گئے، کئی بار فون کیا، بس ایک تعلق ہے جو ہم کو یہاں کھینچ لایا۔ اب وہ تعلق کیا ہے؟ ان مدرسے کے در و دیوار، یہاں ہمارا بچپنا گزرا، یہی میں پیدا ہوا۔ یہ حال جو دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے یاد ہے یہ حال بنتے ہوئے۔ یہ مسجد جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسجد کی بنیاد مجھے یاد ہے کہ مسجد کی بنیاد کیسے رکھی گئی تھی، سب یاد ہے۔ یہی میرا بچپنا گزرا ہے، یہی میں پیدا ہوا، یہی پلا، یہی بڑا، اور یہی تو میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو ایک جذباتی تعلق ہے ہمارا اس مدرسے سے، اس شہر سے، اس محلے سے۔ لیکن اس سال میں جو آیا ہوں تو اس تعلق کی بنیاد پر نہیں، اس تعلق بنیاد پر نہیں آیا۔ ایک مجلس کی علماء کی میں نے کہا کہ ہمارے کرم فرما مشفق عثمان بھیا کی دعوت اصرار ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، دل نہیں چاہ رہا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو کہا کہ والد کی زندگی میں تو جو حقوق ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، انتقال کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں اور ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی۔ انتقال کے بعد یہ حقوق ہیں کہ ان کے ملنے جلنے والے، ان کے جو دوست احباب ہیں اور ان سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے بھی ایسی تعلق رکھنا، ان کا احترام کرنا، یہ بھی والد کے انتقال کے بعد والد کے حقوق میں آتا ہے۔ اس کی طرف ہم لوگوں کو توجہ بہت کم۔ والد گئے، ان کے دوست بھی گئے، اب ہم سے کیا مطلب، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہمارا کیا فائدہ؟ ابا کا فائدہ تھا، ابا کو کوئی بات رہی ہوگی، کوئی احسان کیا ہوگا، اس واسطے ان کو کھلاتے پلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو نوازتے تھے۔ اب ہمارا کیا تعلق؟ ابا گئے، معاملہ ختم؟ نہیں۔ احادیث سے جو ثابت ہے، علماء نے جو بتلایا ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد بھی باقاعدہ حقوق ہیں، ان میں سے سب سے اہم یہ حق ہے کہ جو ان کے ملنے جلنے والے ہیں، اصدقاء احبہ ہیں، ان سے تعلق رکھا جائے۔ تو میں یوں سمجھیے کہ میرے دل نے کہا ہاں بے شک، تو میں اس حق کو ادا کرنے کے واسطے میں آیا ہوں۔ تو یہ تو میرا ضمنی بات یہ بھی تھی۔ جلسہ شہداء اسلام ہے اور میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ تبارک تعالیٰ کے واسطے ہے۔ تو یہ جلسے شہداء اسلام جو کثیر تعداد صحابہ کرام کی شہید ہوئی، جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کا بھی مقصد ایک تھا اور وہ تھا رضائے رب۔ رضائے رب بہت اہم چیز ہے، دین رضائے رب کا نام ہے۔ من چاہ رہا، دل چاہ رہا، خواہش ہے ہماری، دین اس کا نام نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جو قربانیاں پیش کی، جو شہادتیں ہوئیں، اس میں جن شہید کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہم جو جان قربان کر رہے ہیں اس پہ صرف اس بات سے میرا رب، میرا مولا خوش ہو جاتے، وہی کامیاب ہوا۔ اور جو قتل ہوا یا کہیں شہید ہوا لیکن اس کی نیت میں رضائے رب نہیں تھا، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوا۔ واقعات پڑھتا غالباً جنگ خیبر کا موقع تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کے بارے میں کہا گیا کہ بھائی یہ صحابی کل بہت ہی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، جدھر جا رہے تھے ادھر نہ معلوم کتنے کافروں کو تہ تیغ کر رہے تھے، نہ معلوم کتنوں کو
گردنیں اڑا رہے تھے، جدھر جاتے تھے بس میدان صاف ہو جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وہ جہنمی۔ ارے صحابہ کا سننا تھا اتنا تو کیوں ہے؟ جب اگلا دن ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو کچھ ایک آدھ صحابی ان کے پیچھے پیچھے رہے کہ دیکھیں کہ کیا ماجرا ہے، یہ تو کتنے دیوانہ وار اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کر دشمنوں کے نردے میں گھس جا رہے ہیں، جان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ پیچھے لگے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک موقع پر کہیں سے تیر آیا، زخمی ہوئے، گر گئے، تڑپ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر تکلیف برداشت نہ ہوئی، تلوار کا نوک اٹھایا، پیٹ پہ رکھا اور زور لگایا اور تلوار جو ہے پیٹ سے پار ہو گئی، یعنی خودکشی کر لی۔ ایک طرف دیکھیے کہ اسلام کے واسطے، بقا کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور میں جنگ کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ حرکت کہ خودکشی کر لیا۔ تب صحابہ کو سمجھ میں آیا، او یہ بات ہے، کیا ہوا؟ علماء نے لکھا کہ لگتا ہے کہ نیت کے اندر کچھ کھوٹ رہا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ میدان جنگ میں قتل ہونا بھی رد کر دیا گیا، نامقبول ہو گیا، رضائے رب نہیں تھا، رب کی رضا مقصود نہیں تو کچھ اور مقصد رہا ہوگا، اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے رد کر دیا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ رضائے رب۔ شاعر کہتا ہے کہ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت تک کشور کشا۔ اگر شہید بھی ہوں تو اس میں بھی رضائے رب مقصود ہونا چاہیے۔ مال غنیمت، شہرت، نام و نمود اگر ہوا تو اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی جو میں نے پیش کی آپ کے سامنے، کہ اتنی بڑی قربانی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں رد ہو گئی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک بدوی صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر ایمان قبول کیا۔ غریب تھے صحابی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابی کی بکریاں وہ چرایا کرتے تھے۔ اسی موقع پر کچھ دنوں بعد ہی جنگ خیبر درپیش ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گئے۔ جنگ خیبر کئی دن تک چلی تھی، کئی قلعے تھے، ایک قلعہ یہاں پر، ایک قلعہ وہاں پر، ایک قلعہ وہاں پر۔ ایک دن ایک قلعہ فتح ہوا، کچھ مال غنیمت جمع ہوا۔ مال غنیمت جب جمع ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کو سب لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جن کی بکریاں چراتے تھے صحابی بدوی، ان کو ان کا حصہ دیا اور کہا یہ ان کو پہنچا دینا۔ جب ان کو حصہ پہنچایا گیا تو کہا یہ کیا ہے؟ میں اس بات سے تھوڑی جنگ کر رہا ہوں، میں نے جنگ میں شرکت اس بات سے تھوڑی کی ہے۔ لے کے فوراً وہ مال غنیمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں پہنچتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مقصد یہ تو نہیں تھا، میری چاہت تو یہ ہے کہ تیر آوے اور یہاں سے داخل ہو یہاں نکل جاوے، میرا مقصد تو یہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تمہارا اگر یہ مقصد ہے تو جو تمہارا مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو پورا کر دے گا۔ اگلا دن ہوا، جنگ ہوئی۔ جب ختم ہوئی جنگ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کون کون ہم میں سے جدا ہو گیا، کون کون بچھڑ گیا۔ کہا فلاں 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 جدا ہو گئے، ان کو لایا گیا، فلاں جدا ہو گئے، ان کو لایا گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بدوی صحابی نہیں دکھ رہے۔ پھر ان کو لایا گیا تو دیکھا کہ جیسا انہوں نے وعدہ کیا تھا اسی مطابق وہ شہید ہو چکے تھے۔ دوسری جانب اب دیکھیے یہاں پر رضائے رب، شہادت سے رضائے مقصود تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئی اور بشارت کے مطابق ان کو شہادت کا مقام حاصل ہوا۔ تو حاضرین کرام، ہمیشہ ہمارے نظروں میں، ذہنوں میں یہ رہنا چاہیے کہ رضائے رب اصل چیز ہے۔ اگر یہ رہے گا تو بہت سے فساد ختم ہو جائیں گے، بہت سی برائیاں ہمارے اندر ختم ہو سکتی ہیں، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔
مسجد میں آتے ہیں کچھ اصحاب، اب جو ہے وہاں پر معمولی باتوں میں جھگڑ پڑتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، یہ انتظام کیوں نہیں ہوا، امام صاحب نے کیوں کر دیا، ایسا کیوں، انتظام میں خلل۔ اگر ان کے نظروں میں یہ ہے کہ ہم صرف رضا رب مقصود ہے، تو ان کی نظر اس پہ رہے گی کہ ہمارا ثواب کم ہو رہا کہ نہیں ہو رہا۔ اگر ہمارا ثواب نہیں کم ہو رہا تو انتظامیہ جانے، مدرسے والے جانے، مسجد والے جانے، میرا ثواب تو نہیں کم ہو رہا نا۔ اگر یہ چیز ذہن میں آ جائے تو نہ معلوم کتنے جو فساد، ناچاکیاں، حسد، کینہ، بغض ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور جب من چاہا اسلام اختیار کیا جاتا ہے، تو ابھی وہ ایک مشہور ویڈیو چل رہی ہے، اپڈیٹ بھی ہو رہی کہ وہ صاحب جا رہے ہیں حج کرنے کے واسطے، تو ان کے استقبال کے واسطے 4-5 گھنٹے تو لوگ کھڑے ہوئے۔ تو ایک جو ویڈیو بنانے والا تھا وہ گیا، پوچھا اس نے کہ بھئی آپ کب سے کھڑے ہیں؟ کہا ہم 2 گھنٹے سے کھڑے ہیں۔ کہا کب تک کھڑے رہیں گے؟ کہا کہ چاہے جتنی دیر ہو جائے، جب تک شہاد صاحب جو ہے یہاں سے گزریں گے نہیں تب تک ہم یہیں کھڑے رہیں گے۔ کتنی دیر سے کھڑے ہیں آپ؟ کہا میں 4 گھنٹے سے کھڑا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ عجب بات ہے، اتنی دیر میں کتنی نمازیں ضائع ہو گئیں، ان کا خیال نہیں ہے۔ ایک حج پہ جو پیدل جا رہے ہیں صاحب، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں آپ، اور سمجھ رہے ہیں بہت اچھا میں کام کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی نسبت، اس کا تعلق دین سے ہے، اور کتنی نمازیں ضائع ہو گئیں اس کا خیال نہیں ہے۔ تو کیا یہاں پر من چاہا، جو اپنی خواہش ہے، اپنی مرضی ہے، اس کو اسلام بنا لیا لوگوں نے۔ رضا رب یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر یہ خیال رہے گا کہ کیا ہمارے حرکت سے، ہمارے کیا عمل سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے۔ اگر یہ رہے گا تو پھر ہم سیکھیں گے کہ رضا رب کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو جیسا رسم و رواج ہے اس کے مطابق ہم بھی کریں گے، ہم بھی تازیہ اٹھانے لگیں، کیونکہ اٹھایا جا رہا مزہ آئے گا ہمارا اس میں، اور ہم بھی ایسی دوسرے الٹی سیدھی اصول مربات اس میں پڑ جائیں گے۔ لیکن جب مقصود رضا رب ہوگا تو ہم جو کچھ کریں گے سمجھ بوجھ کے کریں گے، پہلے معلوم کریں گے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، نبی کی چاہت کیا ہے، تبھی جو ہے قدم آگے بڑھائیں گے۔ میں نے خطبے کے اندر آیت تلاوت کی تھی کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ جو لوگ، یہاں پر قتال جو خاص قتال ہے وہ فتح مکہ ہے، من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ مراد ہے یہاں پر، اس سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کے مقام و مرتبے کو وہ لوگ ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ہے اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا ہے۔ یہ تقسیم اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی جانب سے تقسیم بتا دی، قرآن شریف کے اندر ہمیشہ کے واسطے داخل کر دی، اس کی تلاوت کرتے ہیں ہم، تو ہمارے واسطے بالکل گنجائش نہیں ہے کہ کسی ایسے صحابی کو جو انفاق یعنی خرچ اور قتال فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کیا ہے، ان کو مقام مرتبے میں ان صحابیوں سے آگے بڑھا دیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے۔ اس میں ادب کے ساتھ، معدت کے ساتھ عرض کروں میں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بات ہے کہ انہوں نے جو خرچ کیا اور جو قتال کیا، جو کچھ کیا، وہ فتح مکہ کے بعد ہی کہا جائے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ ان کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بس ہماری خواہش ہے کہ ان کو آگے مانا جائے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو آگے رکھا جائے، ہمارا دل چاہتا ہے نواسے رسول ہیں، اس کو ان سے سارے صحابہ سے آگے ان کا مقام ہے، ان کا تذکرہ ہوگا۔ لیکن جو جانثار صحابہ تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بشارت دے دی، جن کی خدمات خلفائے راشدین کی کہ اگر گنانے پہ آیا جائے تو کتنی راتیں ختم ہو جائیں لیکن ان کا تذکرہ ختم نہ ہو، لیکن دل چاہ رہا اس بات سے سب کو پیچھے کر کے
حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے کر دیا جائے، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ بھی کہہ لے۔ ابھی نیٹ پہ دیکھ رہا تھا وکی شیعہ، جیسے ویکیپیڈیا ہوتی ہے تو نیٹ پہ ایک وکی شیعہ ہے، میں نے دیکھا بھائی آ گیا سامنے تو نکالا دیکھیں تو کہا اس میں کہ حضرت سن 17 ہجری میں زبردستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی سے شادی کر دی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ زبردستی، اور اس کے بعد سن 18 ہجری میں ان کو جانشین بنا کر جاتے ہیں مصر، سن 18 ہجری میں، یعنی زبردستی کا واقعہ بیت چکا ہے، پورے مدینے کا اس خطے عرب کا جانشینی قائم مقام بنا کے ان کو جا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصر، لیکن یہ اتنے ان کے علی اتنے دبے ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں، اتنے زیادہ دباؤ میں ہیں کہ زبردستی ان کی لڑکی کو ہتھیا لیا گیا، ان سے شادی کر لی گئی اور جانشین بنا دیا گیا، چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ہمت پھر بھی نہیں پڑ رہی ہے کہ ہم بدلہ لے لیں کہ جس نے ہماری لڑکی ہماری عزت کو زبردستی ہمارے ہاتھ سے لے لیا، اب تو پوری خلافت ہمارے ہاتھ میں، جانشینی ہم کو حاصل ہے، اب تو ہم بدلہ لے لیں، لیکن نعوذ باللہ ان کے لیے اتنے ڈرپوک ہیں کہ پھر بھی ہمت نہیں کر پاتے، تو کیا کہا جائے؟ یہاں وہی رضا رب نہیں ہے، پروپیگنڈا، دشمنی، عداوت، نینا، بغض، اب اس کے لیے چاہے جیسی روایت چاہے گڑھ لیا ہے، جیسے چاہے بے صفے کو اڑا دی جائے، جو چاہے کہہ لیا جائے، کس کے شان میں کہہ لیا جائے کہ وہ تاریخ بجائے گستاخی ہو جائے کہ اتنے بزدل چاہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی بیٹی کو زبردستی لے لیا گیا اور پھر موقع بھی ملا پھر بھی ہمت نہیں کر پائے وہ بغاوت کی۔ تو حاضرین کرام، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے واسطے ہو۔ اگر یہ ہوگا تو وقت کی طاقت بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ اگر یہ ہوگا کہ ہم آئے ہیں دنیا کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے واسطے، اگر دشمنوں نے میرا سر تن سے جدا کر دیا تو کیا ہوا؟ رضا رب ہم کو حاصل ہے، کامیابی مل گئی۔ حالات دیگر گو ہیں، موب لنچنگ ہو گئی ہمارے لڑکے کے ہو گئی، ہمارے باپ کے ہو گئی، ہمارے بھائی کے ہو گئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ رضا رب حاصل ہے، مقصد زندگی حاصل ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز، میرا جینا مرنا سب اللہ کے واسطے ہے، ہم آئے ہیں یہاں امتحان دینے کے واسطے کہ امتحان میں کامیابی سمجھے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ واقعہ نقل کرتے ہیں، سنا آپ نے فلانی جگہ یہ ہو گیا، کیا ہوا؟ ارے ایک لڑکوں کو پکڑ کے مار کے یہ ایسا کر دیا، معلوم ہوا آپ کو فلاں خبر آئی تھی فلاں جگہ یہ ہوا۔ میں ان کا یہ طریقہ عمل مناسب نہیں سمجھتا۔ کیا ضرورت ہے تذکرے کی کہ وہ تو کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قربانی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ ادھر ادھر تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے کہ جو سنے گا وہ اور ڈر جائے گا۔ 10 سے بتائیں گے آپ، جن میں سے 5 ایسے ہوں گے پہلے سے ڈرپوک ہوں گے تو اور ڈر جائیں گے، پھر کسی نے اور بتا دیا تو اور ڈر جائیں گے، پھر اس کے بعد جائیں گے نائی کی دکان پہ کہتا داڑھی صاف کر دو، حالات بڑے خراب ہیں، داڑھی صاف کر دو میں، اور پھر نہ معلوم کہاں تک آگے بڑھ جائیں گے۔ اگر رضا رب ذہنوں میں رہے گا، زندگی جھپ پہ گزاریں گے تو وہ کہیں گے جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنگ موتا کے موقع پر، جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے لشکر کی عمارت سنبھالے ہوئے آگے جا رہے تھے، اور پتہ چلا کہ ہرقل بادشاہ روم نے ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ اور دوسری روایت کے مطابق 2 لاکھ فوجوں کو جمع کر لیا ہے، اور ان کی تعداد صرف 3000۔ کہا اب آؤ ہم لوگ مشورہ کر لیں، کہاں 3000 کہاں 1 لاکھ، آؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی جائے تاکہ حکومت وہاں سے آوے، کوئی مدد آوے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم اگر آگے بڑھیں گے تو 2 نفع 2 کامیابی سے ایک کامیابی یقینی ہے، اگر شہید ہو جائیں گے تو شہادت مقصود مطلوب مومن، اگر جیت جائیں گے
تو پھر غازی کہلائیں گے اور سرفراز ہوں گے۔ جب دو کامیابی سے ایک کامیابی ملنا یقینی ہے تو آگے بڑھو، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط بھیجنے کی، پیغام بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھو۔ دو کامیابی سے ایک کامیابی ملنا یقینی ہے۔ آج کی زبان میں ہوتا تو کیا کہا جاتا ہے؟ لکھنے والا محرر لکھتا افسوس اس قائدین پر، افسوس ان کے ساتھیوں پر، لے گئے کتنے مسلمانوں کو مفت میں، کتنے لوگوں کی جان وہاں پر دما کے چلے آئے۔ لکھتے ہیں، میں نے پڑھا ہے کتنے لوگوں کہ وہ فلاں جنگ میں یوں ہوا یا ایسا ہوا، کتنے لوگ جانیں ضائع کر دی۔ جب مقصود مطمع نظر بدل جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ دو کامیابی سے ایک کامیابی ملنا یقینی ہے۔ چنانچہ آگے بڑھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا سنبھالتے ہیں، وہ بھی شہید ہوتے ہیں۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالتے ہیں جھنڈا، وہ شہید ہوتے ہیں۔ پھر یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حکمت سے جنگ لڑتے ہیں کہ دائیں کو بائیں کر دیتے ہیں، بائیں کو دائیں، آگے کو پیچھے، پیچھے کو آگے۔ دشمن سمجھتا ہے، لگتا ہے کہ صبح صبح نئی فوج آ گئی ہے، اس طریقے کی حکمت سے وہ سارے لوگوں کو نکال کے لے آتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ میرا رب زندگی میرا خوش ہو جائے، چاہے جان رہے یا جائے، تو حکومت وقت ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ جہاں سنے واقعہ اس قسم کا تو یہ کہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور متعلقین کو صبر عطا فرمائے۔ پھر آپ ادھر ادھر نقل نہ کریں، کہتے سنا وہاں یہ ہو گیا تھا، ارے سنا وہاں یہ ہو گیا تھا، یہ کہنے سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ان کے واسطے دعائے خیر فرمائیں اور لوگوں کو ہمت افزائی کریں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حکم تھا بیٹھ گیا، میں مقرر تو ہوں نہیں کہ کچھ ایسی باتیں بیان کروں جو آپ کے دل کو لگ جائے۔ کچھ دل میں جو باتیں آئیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسا دیکھنا کرنا پڑیں گے، ایسا پڑی آئیے ارے نہیں جاؤ، تھوڑا ماحول بنا دیجیے۔ ارے ابھی نیٹ کام کر رہا ہے۔ جلد سے پڑھیں۔ یہ جو آگے خوشیاں خالی ہے نا، اس میں آتا ہے پیچھے لوگ بھر گئے ہیں، کچھ جگہ خالی ہے، اور آگے نیٹ والی جہاں بیٹھے ہوئے آ جائیں۔ جیسے کانپور میں آپ نے پڑھا تھا مفتی ناصر صاحب جب آئے تو وہی کلام پڑھ دو، اس میں ٹائم لگے گا۔ ٹھیک، کل پڑھ دیں اس کو۔ کل پڑھا بڑے لوگ بیٹھے وہ ملا تو پرچو دیں، پرسوں سے تو لے لیے۔ چلو ٹھیک۔ چار مصرے حاضر کرتا ہوں ماں کے حوالے سے، جوانوں کی نظم۔ سوچنے سمجھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے، سوچنے سمجھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، سوچنے سمجھنے سے، سوچنے سمجھنے سے، سوچنے سمجھنے سے، سوچنے سمجھنے سے
माँ के रूठ जाने से, माँ के रूठ जाने से अरे रब भी रूठ जाता है। माँ के रूठ जाने से रब भी रूठ जाता है। माँ के रूठ जाने से आसमां की आँखों से खून तब टपकता है। हज़रत मौलाना सईद साहब दामद बरकातुहू, आसमां की आँखों से तो सिर्फ सुबहान अल्लाह से काम चलेगा? हाँ, मजरूर दारुस्सलाम से। आसमां की आँखों से, हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से बेतकल्लुफ़ी है इसलिए आप लोग बुरा न मानिएगा। आसमां की आँखों से खून तब टपकता है, खून तब टपकता है। आसमां की आँखों से, आसमां की आँखों से, आसमां की आँखों से, आसमां की आँखों से खून तब टपकता है, खून तब टपकता है जब कोई जवां बेटा, जब कोई जवां बेटा अरे माँ का दिल दुखाता है। जब कोई जवां इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर दुनिया की बुराई न बुरे काम की खातिर, दुनिया की बुराई। हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब शेर सुनिए। दुनिया की बुराई न बुरे काम की खातिर सर दे दिया सहाबों ने इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर। नौजवानों, बंद हाजिर करता हूँ, पहले 2 बंद पढ़ूंगा उसके बाद बैठ जाऊँगा। तरमीम कौन है? ए बेटा, ए बाबू, शेर सुनिया तब नोट दे, ऐसे न दे। हाँ नहीं, आजकल हर शख्स तो मोदी बनना चाहता है। हाँ, पर लुटाए जाओ। तरमीम कौन है? बेटा शेर सुन, इधर देखो। तरमीम कौन है जो शरीयत में कर सके, अल्लाह के कलाम की आयत में कर सके। तरमीम कौन है जो शरीयत में कर सके, अल्लाह के कलाम की आयत में कर सके। दीने नबी को कुफर मिटाने पे तुला है। नौजवानों शेर सुनो बेटा। दीने नबी को कुफर मिटाने पे तुला है, दीवाने रसूल के लब पर ये सदा है। दीवाने रसूल के रब, दीवाने रसूल के लब पर ये सदा है। या रब ज़मीं से कुफर की बुनियाद हिला दे, या रब ज़मीं से कुफर की बुनियाद हिला दे। इस्लाम के सोए हुए शेरों को जगा दे। इस्लाम
तहसील व तौहीद के आज के मुकर्रर खुसूसी हज़रत मौलाना इफ्तिखार अहसन साहब जो है फतेहपुर से तशरीफ़ लाए हैं, पूना से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत वाला को मैं शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि खिताबत वक्त में आए तो फिर हथियार बन जाए, एक कुर्सी और खिताबत डाल वक्त दीजिए में आए तो फिर हथियार बन जाए, सर। कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुव मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम वक़ाल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मन कान मुस्तन्नन फलियस्तन्न बिसुन्नति मन क़द मात उलाइका अस्हाबु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अबर्र हाज़िहिल उम्मा अबर्रुहुम क़ुलूबा अअमक़ुहुम इल्मा व अहसनुहुम ख़ुल्क़ा इख्तारहुमुल्लाहु तआला लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही इला आखिरिल हदीस। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों से मोहब्बत ये हर ईमान वाले के लिए लाजिम और ज़रूरी है। एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी अपना इलाका छोड़ दे, अपना मुल्क छोड़ दे, अपनी ज़मीन छोड़ दे और दुनिया की सबसे पाकीदा और मुक़द्दस जगह हरम मोहतरम खाने काबा शरीफ चला जाए और वहाँ भी जाने के बाद मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के बीच में पूरी ज़िंदगी नमाज़ों में गुजार दे, वो बंदा दिन भर रोज़ा रखे, रात भर नफले पढ़े, जहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज़ों के बराबर है। ज़िंदगी के 55 साल की नमाज एक तरफ और हरम शरीफ की नमाज एक तरफ, 55 साल में तकरीबन 1,00,000 नमाज़ें होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी पूरी ज़िंदगी रात भर नफले पढ़े, दिन भर रोज़ा रखे, पूरी ज़िंदगी हरम में हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के बीच में गुजार दे, लेकिन मौत से पहले अगर उसके दिल में ज़र्रा बराबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान वालों के बारे में ज़र्रा बराबर भी नफ़रत होगी, इतनी मुक़द्दस जगह में पूरी ज़िंदगी इबादत करने के बाद मौत के बाद अल्लाह ताला उसे सीधे जहन्नम की आग के हवाले कर देंगे। अल्लाह ताला हम सब के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और आपके घर वालों की मोहब्बत को मोजज़न फरमा दे। एक सहाबी पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कितना भरोसा है, अल्लाहु अकबर। एक मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबी दुनिया में भेजे और हर नबी की उम्मत में अल्लाह ताला ने एक मुहद्दस को पैदा किया और मेरी उम्मत के मुहद्दस उमर हैं। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मुहद्दस किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुहद्दस उसको कहते हैं जिसकी ज़ुबान पर फरिश्ते बोलते हों, जिसकी ज़ुबान पर हक़ बोलता हो। हमारे नबी ये गवाही दे रहे हैं कि उमर तुम तो वो हो कि तुम्हारी ज़ुबान पर फरिश्ते बोलते हैं, तुम्हारी ज़ुबान पर हक़ बोलता है, तुम्हें देखकर शैतान अपना रास्ता बदल देता है। एक सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कितना एतमाद और भरोसा है।
ऐसे ही मेरे बुजुर्गों एक रवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत के बुरे लोगों के हक़ में बेहतर हूँ, मैं अपनी उम्मत के बुरे लोगों के हक़ में बेहतर हूँ। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के बुरे लोगों के हक़ में बेहतर हैं, तो आप अपनी उम्मत के नेक लोगों के हक़ में क्या हैं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के नेक लोग अपने अमाल की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, और मेरी उम्मत के बुरे लोग वो मेरी सिफारिश की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन मेरे बुजुर्गों, इसी हदीस में आगे यह लफ्ज़ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के बुरे लोग मेरी सिफारिश की वजह से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में मेरी सिफारिश उन मुसलमानों के लिए हराम होगी, मैदान महशर में मेरी सिफारिश उन मुसलमानों के लिए हराम होगी जो मेरे सहाबा के अंदर कमी ढूंढते होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी सिफारिश मैदान महशर में उन लोगों के लिए हराम होगी जो मेरे किसी भी सहाबी के अंदर ऐब तलाश करते होंगे। तबरानी शरीफ की रवायत है, औफ बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुल्क शाम के अंदर एक दफ़ा मैं अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए गया हुआ था, एक गिरजा घर में आराम कर रहा था। जब मैं नींद से बेदार हुआ तो अचानक क्या देखता हूँ कि जिस गिरजा घर के अंदर मैं ठहरा हुआ था उसमें एक शेर आ गया। दरूद शरीफ पढ़ लो बुजुर्गों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हज़रत औफ बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं नींद से बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ कि उस गिरजा घर के अंदर जहाँ मैं सो रहा था एक शेर आ गया है, शेर आ गया उसमें। तबरानी शरीफ में रवायत है। हज़रत औफ कहते हैं कि फ़ौरन मैं अपना असलहा संभालने लगा ताकि शेर से अपनी बचाव कर सकूँ। इतने में अल्लाह ताला ने उस शेर को ज़ुबान दी और वो शेर बोलने लगा कि भाई मुझसे बचने की कोशिश ना करो, मैं आया नहीं हूँ बल्कि मुझे अल्लाह ने एक बात बताने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। टाइम लगेगा क्या चलने में? चल जाएगा इंशाअल्लाह। तो हज़रत औफ ने उस शेर से पूछा कि बताओ तुम मुझे क्या बताने के लिए आए हो? तो वो शेर कहने लगा, मुझे अल्लाह ने ये बताने के लिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बता दो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हज़रत मुआविया, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। तो हज़रत औफ ने उस शेर से पूछा, बताओ कौन मुआविया? तो कहा अबू सुफियान के बेटे मुआविया, उनके बारे में क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दो कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। औफ बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तबरानी, देखो मेरे बुज़ुर्गों, बयान के अंदर अगर हवाला दिया जाए तो वैसे ही वक्त मुख्तसर है, अच्छा खासा वक्त उसी में चला जाए, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है, कोई बात बग़ैर हवाले के नहीं कही जाती है। और सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि उसको पढ़कर देखने के बाद। हज़रत औफ बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुल्क शाम में अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए गया हुआ था, एक गिरजा घर में ठहरा हुआ था, सो गया, नींद से बेदार हुआ तो क्या देखता हूँ कि उस गिरजा घर के अंदर एक शेर आ गया है। फ़ौरन अपना हथियार संभालने लगे उस शेर से बचाव करने के लिए। तो शेर को अल्लाह ने बोलने की ताकत दी और वो शेर कहने लगा, औफ डरो नहीं, मैं तुम पे हमला करने के लिए नहीं आया, बल्कि मेरे रब ने मुझे तुम्हारे पास एक बात कहने के लिए भेजा है। हज़रत औफ ने उस शेर से पूछा, बताओ तुम मुझे क्या बात बताने के लिए आए हो? वो शेर कहने लगा, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बता दो, बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले मुआविया, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। हज़रत औफ ने पूछा, कौन मुआविया? शेर कहने लगा, अबू सुफियान के बेटे मुआविया, उनके बारे में क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बताओ, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है।
میرے بزرگوں ایک ایک صحابی کا مقام کتنا بلند ہے، پھر حضرت علی ہوں، حضرت حسین ہوں، صحابہ کی سوالہ پاکیزہ اور مقدس جماعت ہو، اگر ان کا تذکرہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے علی دیکھو میری یہ آخری وصیت ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تم انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دے دینا جن ہاتھوں سے تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ 5 لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر کے لاتے تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے پانی ڈالتے تھے، حضرت عباس کے دونوں لڑکے فضل اور قسم یہ کروٹیں بدلتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور غسل دے رہے تھے۔ ان 5 مبارک ہستیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ علی دیکھو میری وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم نے جن ہاتھوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا علی انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دے دینا، میرے جسم پہ خوشبو لگا دینا، مجھے کفن پہنانا۔ اور علی دیکھو جب میری جنازے کی نماز پڑھ لی جائے تم میرے جنازے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر لے جا کے رکھ دینا۔ اور علی تم خود کھڑے ہو کر وہاں حجرے کے باہر کھڑے ہو کر یہ آواز لگانا کہ یہ ابو بکر ہیں جو اس حجرے کے اندر دفن ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ علی اگر اندر سے کوئی آواز آئے مجھے میرے آقا کے قدموں میں سلا دینا، اگر وہاں سے کوئی آواز نہ آئے مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت علی کا بیان یہ ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا ہم نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، ان کے جسم پر خوشبو ہم نے لگائی، اور جب حضرت کی جنازے کی نماز پڑھ لی گئی میں خود آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا، پیچھے سے جنازہ لایا گیا۔ حضرت علی کا بیان یہ ہے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر میں نے یہ خود آواز لگائی تھی کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے جو اس حجرے کے اندر دفن ہونے کی تمنا کر کے چلے گئے۔ حضرت علی کا بیان یہ ہے اللہ کی قسم میری اس آواز پر ایک دم کواڑ کھل گئے اور اندر سے آواز آنے لگی دوست کو دوست کے پہلو میں سلا دو، یار غار کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیشہ کے لیے لٹا دو۔ آج بھی آرام فرما رہے ہیں، داہنی طرف حضرت ابوبکر، بائیں طرف حضرت عمر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ میدان محشر قائم کرے گا اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائی کائنات تک انسانیت اکٹھا ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے مجھ کو میری قبر سے اٹھایا جائے گا، داہنی طرف سے حضرت ابوبکر، بائیں طرف سے حضرت عمر، اور ان دونوں کے دائیں بائیں 10,000 ہزار فرشتے ہوں گے اور اس شان کے ساتھ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوں گے کہ میرے بزرگوں وہ ایک ایک صحابی کا کتنا اونچا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا یا علی اما ترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی تمہیں بشارت ہو کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا، علی تمہیں بشارت ہو کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوگا۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن میرے بزرگوں مقصد کوئی واقعہ بیان کرنا یا قصہ بیان کرنا نہیں، خاص طور سے میرے بزرگوں ایک بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس ماہ مبارک جس مہینے کی 10 تاریخ میں کائنات کو اور انسانیت کو بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے، اور اس سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کے دن کربلا کی دھرتی پہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کیا دیا، میرے بزرگ ہمیں اور آپ کو وہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے اور موت کے آخری سانس تک اسی کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت حسین سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، اللہ اکبر۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
ایک دفعہ مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی، رات میں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوا۔ رات میں مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں خود گیا۔ ہمارے نبی سونے کے لیے کپڑا اتار چکے تھے، چادر اوڑھ کے گھر باہر نکلے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں جو مجھے مسئلہ معلوم کرنا تھا، جب مسئلہ میں نے معلوم کیا مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چادر کے اندر کوئی چیز رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت اسامہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ چادر کے اندر کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چادر ہٹائی ہے، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام داہنی طرف حضرت حسن کو، بائیں طرف حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحبب من احبہما، اور اے اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے محبت کرے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب حسینا فقد احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من ابغض حسینا فقد ابغضنی، جس نے حسین سے نفرت کی اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم اور اس کی آگ ہوگی۔ کتنی میرے بزرگوں ان نواسوں سے اور ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی محبت تھی، مقام اور فضائل ان کے کتنے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات عمل میں کوئی ان کی طرف سے کوتاہی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہمارے لیے تو کوئی بشارت نہیں، پھر بھی میرے بزرگوں بتاؤ کتنی جرأت کے ساتھ اور کتنی کھلم کھل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم اور آپ مبتلا ہو جاتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں دنیا میں چین سکون اور عزت کے ساتھ جینے کا۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا، ساری دنیا کے مسلمانوں سے اگر سوال کیا جائے کہ بتاؤ دنیا میں مسلمانوں کو عزت پانے کا راستہ کیا ہے، دنیا میں مسلمانوں کے لیے عزت کا راستہ کیا ہے، میرے بزرگوں اس سوال کا صرف ایک جواب ہے، دوسرا کوئی بھی جواب نہیں، اور وہ جواب یہ ہے کہ جس دن مسلمان اپنے نبی کی سنت کو عزت دے دیں گے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی عزت دے دے گا۔ دنیا میں عزت پانے کا راستہ اپنے نبی کی سنت کو عزت دینا ہے، دنیا میں ذلیل ہونے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کے زندگی گزارنا ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، شریفوں کے پیچھے چلیں گے شریف بن جائیں گے، کمینوں کے پیچھے چلیں گے کمینے بن جائیں گے۔ شریفوں کے شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کا خاندان ہے، آپ کے صحابہ ہیں۔ بتاؤ یہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کے لیے، اس کے آگے پیچھے ایک دن بڑھانے کے لیے، صرف اسی لیے ان یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، لیکن آج ہم نے اور آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کے طریقوں کو کہاں چھوڑ رکھا ہے؟ زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت معاویہ نے ان سے کہا صف لی علی، تم مجھے بتاؤ حضرت علی کیسے تھے، حضرت علی کے اوصاف کیا ہیں، حضرت علی کی خوبیاں کیا ہیں؟ تو زرار بن زمرہ کنانی کہنے لگے حضرت مجھے معاف کر دیجئے، یہ بات مجھ سے نہ بیان کرائیے۔ حضرت معاویہ نے کہا نہیں، تمہیں کہنا پڑے گا حضرت علی کیسے تھے، ایک لمبا عرصہ تم نے حضرت علی کی خدمت میں گزاری ہے، تم مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کیسے تھے۔ تو زرار بن زمرہ کنانی کہنے لگے کہ حضرت جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت علی کیسے تھے۔ کہ میرے بزرگوں دیکھو مقام کتنا اونچا ہے لیکن زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ پھر حضرت علی کے فضائل بتانے لگے، کہنے لگے بخدا میں نے دیکھا کہ حضرت علی بڑے طاقتور تھے، یتفجر العلم من جوانبہ،
ان کے روئے روئے سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ یستوحش من الدنیا و زہرتها، دنیا جو مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکڑی کا جالا، دار الغرور، بیت العنکبوت، دنیا اور اس کی رونق سے بہت زیادہ بھاگتے تھے۔ یستانس باللیل و ظلمتہ، رات اور اس کے اندھیروں سے بہت زیادہ ان کو پیار تھا۔ اور پھر زرار کہنے لگے بخدا وہ منظر نگاہوں کے میرے سامنے ہے، ایک رات میں نے دیکھا جب رات کالی رات پوری دنیا میں چھا چکی تھی، رات کی تاریکی آ چکی تھی، ارخ اللیل صدولہ غارت نجومہ، اور ستارے آسمان میں ڈوب چکے تھے۔ بخدا میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محراب میں کھڑے تھے، یتململ کتململ السلیم، اور جیسے کسی آدمی کو کسی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہو یا کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، جس آدمی کو زہریلا سانپ کاٹ لے یا بچھو ڈنک مار دے، جیسے وہ تڑپتا ہے، مچلتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اللہ کی قسم حضرت علی ایسے ہی اپنے محراب میں بے قرار ہو رہے تھے، مچل رہے تھے، داڑھی کو پکڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا ربنا، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، ہمارا کیا بنے گا؟ آہن ہائے افسوس، من قلت الزاد، توشہ بڑا مختصر ہے، بعد السفر، راستہ بڑا لمبا ہے، ووحشت الطریق، اور راستہ بڑا پر خطر ہے۔ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میرا آخرت میں کیا بنے گا؟ کہ میرے بزرگوں بتاؤ تو صحیح، جن کو رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی جنت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ جس عمر کے بارے میں ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے استعداد رکھی ہے، جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہو، اس عمر کا حال یہ ہے، آخری وقت ہے، بیٹے عبداللہ کی گود میں حضرت عمر کا سر ہے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے میرے سر کو زمین پہ ڈال دو، بیٹے نے حضرت کے سر کو زمین پہ ڈال دیا، اپنی ناک کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ رگڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، عمر تو ہلاک و برباد ہو جائے گا اگر تجھے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے بزرگوں تھوڑی سی نیت کا مسئلہ ہوتا ہے، بتاؤ کتنی آسانی سے ہم اور آپ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین سے اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان پاک ہستیوں نے کیا اگر وہی کریں گے ان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے، اگر ان کے راستے سے ہٹ کے چلیں گے ان کے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں ٹھکانہ بن جائے گا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمعہ کو شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمعہ کو شہید ہوئے سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کا دن۔ اس سے پہلے جو رات تھی اللہ اکبر نبی کی رات جسے آپ کہہ لیجئے، آج ساری دنیا میں کیا اس نام پہ ہم اور آپ خرافات مچاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اس رات میں کیا کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت حسین اور ان کے ساتھی اور ان کے گھر والے کربلا کی دھرتی پہ سو نہ سکے، ایک لمحے کے لیے نہ سو سکے، پوری رات عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں ان کی رات تو وہاں گزر رہی ہے۔ اور اللہ معاف کرے ہم میرے بزرگوں بتاؤ کتنی آسانی سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک لمحے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند کا غلبہ ہوا، اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر تھوڑا سا ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون بار بار اس آیت کو دہرا رہے تھے۔ ان کی بہن زینب نے پوچھا کہ بھائی جان یہ آیت تو کسی مصیبت پر پڑھی جاتی، آپ یہ آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے دیکھو ابھی میرے اوپر نیند کا تھوڑا سا غلبہ ہوا، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے یہ بتا کر گئے حسین تیاری کر لو، کل شام تک تم بھی میرے پاس آ کر مجھ سے ملاقات کر لو گے۔ حضرت نے جمعے کی نماز خود پڑھائی تھی، حضرت حسین نے جمعے کے دن خود فجر کی نماز پڑھائی، خیر یہ لمبا واقعہ ہے، پھر مقابلہ ہوا۔ جمعے کی نماز سے پہلے چونکہ سفر میں تھے، جمعہ ان کے لیے ضروری نہیں، ظہر کی نماز
گھر کے آپ بتاؤ تھوڑی سی مصیبت ہم لوگوں پر آ جائے نمازیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ گھر کے 17 لوگ نگاہوں کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیے گئے، 72 ساتھیوں کا سر کاٹ کر نیزے کینیوں پر چڑھا دیا گیا۔ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پہ 67 زخم آئے تھے، 33 زخم نیزے کے تھے، 34 زخم تلواروں کے تھے، سارا جسم خون سے خالی ہو چکا تھا، سارا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، پھر بھی حضرت حسین نے کربلا کی دھرتی پہ بیٹھ کر جمعے کی جگہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی تھی۔ اس وقت بھی حضرت کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ حب حسین کا نعرہ لگانا، عشق رسول کا دعویٰ کرنا، لیکن وہ کرنا جو محمد مصطفیٰ نے کرنے کے لیے کہا، اس کے لیے میرے بزرگوں سنجیدگی اور بتانا چاہیے۔ شور شرابہ ہنگامہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو وہ کرنا پڑے گا، خاموش انقلاب محنت میں ہمیں اور آپ کو میرے بزرگوں لگانا پڑے گا۔ یاد رکھنا میرے بزرگوں، اگر انسانوں کے اندر سے انسانیت نکل جائے، اگر انسانوں کے اندر سے انسانیت نکل جائے، چیتے اور بھیڑیے، سانپ اور بچھو اتنے خطرناک نہیں ہوتے ہیں جتنا خطرناک میرے بزرگوں یہ انسان بن جاتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ایک جنگل کے شیروں نے مل کر دوسرے جنگل کے شیروں پہ حملہ کر دیا، ایک سانپ نے دوسرے سانپ کو ڈس لیا، ایک بچھو نے دوسرے بچھو کو ڈنک مار دیا۔ اللہ کی قسم کبھی دنیا میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا، لیکن جب انسانوں کے اندر سے انسانیت نکل جائے، ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے، بچپن میں ایک پلیٹ اور گلاس میں کھانے اور پینے والے، ایک آنگن میں کھیلنے اور کودنے والے، ان دو بھائیوں کے اندر سے اگر انسانیت نکل جائے، یہی بھائی اپنے خنجر سے اپنے بھائی کا کلیجہ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوفہ والے وہی تھے، انسان تو تھے لیکن دل چیتے اور بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکا تھا، انسانیت ان کے اندر سے نکل چکی تھی۔ جس حسین کے نانا کے طفیل ساری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ پانی پلا رہے ہیں، آج ان لوگوں نے انہی کے لیے پانی کی پابندی لگا رکھی تھی۔ بہت مشکل سے حضرت وہاں پہنچے اور ایک چلو پانی لیا، اللہ اکبر، حضرت ابھی اس کو پینا ہی چاہ رہے تھے کہ ایک دم سے حرملہ بن زید کا سنسناتا ہوا تیر آیا، حضرت کی داڑھی کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا، حضرت کے ہاتھ میں جو پانی تھا وہ بھی سارا خون میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت نے اس پانی کو آسمان کی طرف اچھالا اور حضرت کی زبان سے یہی جملہ نکلا کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی ان مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھنا یہ حدیث ہے، ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھو حدیث میں ہے اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے، اس کام، دیکھو دنیا دارالجزا نہیں ہے کہ کوئی غلط کرے تو فوراً اسے عذاب ہو جائے اور کوئی اچھا کرے تو فوراً اسے بدلہ مل جائے، نہیں، دارالجزا نہیں، یہ دارالعمل ہے۔ آپ اچھا کریں یا برا کریں، اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ آپ کو آخرت میں دیں گے۔ دارالجزا اللہ نے آخرت کو بنایا ہے۔ آپ یہ کہو کہ اتنا ان لوگوں نے بڑا پاپ کیا، گناہ کیا اور پھر بھی ان کو حکومت مل گئی، اس لیے کہ دارالجزا ہے ہی نہیں کہ کوئی گناہ کرے تو پھر پریشان ہو جائے تو پھر غلط کون کرے گا۔ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پکڑ کرنے پر آ جائیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، کوئی بھی نہیں بچے گا، سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بزرگوں، حضرت کسی طرح ظہر کی نماز پڑھے اور میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی ایسا کام کرے کہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، تو ہم نے اللہ کو خوش کیا، کچھ لوگ ناراض ہو گئے، تو جو لوگ ناراض ہوئے ان کا بھی دل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش کر دے گا۔ لیکن میرے بزرگوں، حدیث میں ہے اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے، اس کام کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، تو ہم نے اس عمل کی وجہ سے اللہ کو تو ناراض کر دیا، لیکن جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے خلاف کر دیں گے، یہ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت حسین بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی ان مصیبتوں کی
کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خیر حضرت نے عصر کی نماز پڑھی، جیسے ہی سلام پھیرا شریک تمیمی سب سے پہلا وار اسی نے کیا، سنان بن انس نخعی، پھر اس نے دوسرا وار کیا، حضرت کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا۔ خولہ بن یزید نے اس سر کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس ظالم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اپنی اس چھڑی سے حضرت کے دانتوں کو توڑنے لگا، ان کے ہونٹوں کو زخمی کرنے لگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا ان سے بھی برداشت نہیں ہوا، وہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں دیکھتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام حسین کو سینے سے لگاتے تھے، کندھے پر بٹھاتے تھے، اپنے ہونٹوں کو ان کے ہونٹوں پہ رکھتے تھے، ظالم اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہ میرے بزرگوں بتاؤ، اگر میدان محشر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے یہ پوچھ لیا کہ لوگوں بتاؤ تو صحیح، جسم پہ 67 زخم کھا کر 33 زخم نیزے کے، 34 زخم تلواروں کے، گھر کے 17 لوگوں کو نگاہوں کے سامنے کٹتا ہوا دیکھ کر 72 ساتھیوں کا سر کاٹ کر نیزے کے انیوں پر چڑھا دیا گیا، اتنی بڑی مصیبت کی گھڑی میں بھی میں نے نماز نہیں چھوڑی، تم تھوڑی سی نیند کی وجہ سے نماز چھوڑ کر دنیا سے آ گئے۔ میرے بزرگوں بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھو میرے بزرگوں، سوچنے کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ صرف نارہی تک نہیں، بہت غور سے اس بات کو سنیے۔ ہمارا مسئلہ نہیں 11 بجے تک انشاءاللہ پورا کر دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں دیکھو، نماز چھوڑنا ایک بہت بڑے اللہ والے کی زبان سے یہ بات میں نے سنی کہ بعض دفعہ ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوتا ہے، بغیر ایمان کے آدمی دنیا سے جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ تو ہے شراب پینے سے بڑا گناہ، زنا کرنے سے بڑا گناہ نماز چھوڑنے کو بتایا گیا ہے، اس لیے کہ شراب پینے والے کو حدیث میں کہیں کافر نہیں کہا گیا، زنا کرنے والے کو کہیں کافر نہیں کہا، لیکن نماز چھوڑنے والے کو جگہ جگہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی پہ حج فرض ہو گیا، وہ حج نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یموت یہودیا او نصرانیا، یا تو یہودیت کی موت مرے گا یا تو عیسائیت کی موت مرے گا، ایمان پر خاتمہ ہو جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ حج فرض حج نہیں کر رہا ہے تو ہمارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہودیت کی موت ہوگی یا تو عیسائیت کی موت ہوگی، ایمان پر خاتمہ حدیث میں نہیں بتایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، ایک آدمی پہ حج فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، حج کیے بغیر مر گیا وہ، اور اس کے مرنے کے بعد کسی تیسرے نے قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں فلاں آدمی یہودی ہو کے مرا ہے، تو حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قسم سچی ہے، اس کو اپنی قسم کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ کتنی بڑی بات حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ جو عبادت فرض ہے اس میں لاپرواہی کا انجام یہ بتایا گیا کہ یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ آدمی دنیا سے جائے گا، اس کے لیے کتنے شرائط ہیں، پیسہ چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، اپنا ملک چھوڑ کے دوسری جگہ جانا چاہیے، اتنی مشکل عبادت اور اس میں لاپرواہی کا انجام یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں بتاؤ، جو عبادت دن رات میں 5 مرتبہ فرض ہے، اتنے اس میں شرائط بھی نہیں، اگر اس میں ہم اور آپ لاپرواہی کریں گے تو آپ کیا گارنٹی لیتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا؟ روزے میں کوتاہی کریں گے تو آپ کیا گارنٹی لیتے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا؟ اور یاد رکھو میرے بزرگوں، آج جو ہمارے گھر گرائے جا رہے ہیں، دکانیں جلائی جا رہی ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، یہ ڈر لگتا ہے کہ غیر نہیں کر رہے، ایسا تو نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیروں سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کروا رہے ہیں؟ میرے بزرگوں بتاؤ، نبی کے دل میں جو بات آئے گی اللہ اسے پورا کرے گا نہیں کرے گا؟ ہمارے نبی نماز پڑھا رہے تھے مدینے میں، دل میں یہ بات آئی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے یہ حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نبی جی آپ کا دل چاہ رہا ہے بیت المقدس سے ہٹ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے لیے، آپ ادھر ہی رخ کر، ایک نبی کے دل میں بات آئی، اللہ نے اسے پورا کیا۔ اب آپ حدیث سنیے، ہمارے نبی کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے، کیا دل چاہتا ہے؟ ہمارے نبی کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے
میں چند نوجوانوں سے کہوں وہ جنگل میں جائیں، لکڑیاں لے کر آئیں، اور ہمارے نبی کہہ رہا میرا دل چاہتا ہے ان مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا دی جائے جو گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد کو نہیں آتے ہیں، بغیر کسی عذر کے گھر میں ہی نماز، شرعی عذر کوئی بھی نہیں، پھر بھی گھر نماز چھوڑتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں وہ۔ تو میرے بزرگوں جو نماز پڑھ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے مسجد نہیں آ رہے ہیں، ان سے ہمارے نبی اتنے ناراض کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دی جائے۔ جن مسلمانوں کے گھروں میں نبی کا دل چاہتا ہے آگ لگا دی جائے، کیا ان مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے؟ تو ڈر لگتا ہے کہ غیروں سے اللہ تعالیٰ نبی کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کرا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں نماز ایک مسلمان ہو کر نماز چھوڑ دے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعے کے دن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا حضرت حسین کا پہلا پیغام تو یہی ہے کہ دیکھو حالات چاہے جیسے بھی ہو، نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں، نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ ایک پیغام تو حضرت نے یہ دیا، اور دوسرا پیغام حضرت نے یہ دیا کہ دیکھو اللہ کا دیا ہوا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، نہ یہ سر زندوں کے سامنے جھکے گا، نہ یہ سر مردوں کے سامنے جھکے گا۔ ایک نہیں، سر کٹانے کے لیے 60 جگہیں علماء نے بیان کی ہے، شہید کی 60 قسمیں علماء نے بیان کی ہے۔ من قتل دون ملکہ فہو شہید، ملک کی حفاظت میں آدمی جان دے دے اسے شہید کہا گیا ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، مال کی حفاظت میں آدمی جان دے دے اسے شہید کہا گیا ہے۔ شہید کی 60 قسمیں ہیں، لیکن سر جھکانے کے لیے اللہ نے صرف ایک ہی جگہ بنائی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا سر اللہ کے علاوہ نہ زندوں کے سامنے جھکے گا نہ مردوں کے سامنے جھکے گا۔ اللہ کا دیا ہوا سر اللہ ہی کے سامنے اللہ کے گھر میں جھکے گا، اس کے علاوہ میرے بزرگوں یہ سر کہیں اور نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ جلسہ بھی اسی لیے جلدی مکمل کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہماری نماز متاثر ہو جائے۔ نیت کرو انشاءاللہ کم سے کم ظاہر تو ایسا بنا لیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتا کر، دیکھنے میں تو کم سے کم مسلمان لگے ہم اور آپ، بنائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی ہمارا مسئلہ نہیں، اللہ ہی سے میرے بزرگوں لگاؤ تو لو، بس اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تسر اس کے آگے جھکاؤ۔ روزانہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر ہم گنہگاروں سے پوچھتے ہیں حل من سائل یستجاب لہ، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کر دی جائے؟ حل من مستغفر یستغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا جس کے گناہوں کو بخش دیا جائے؟ جو خدا روزانہ آ کر ہم گنہگاروں سے پوچھتا ہے بتاؤ بھی کچھ چاہیے تو بتاؤ، اس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی فرصت نہیں، اور جن بے حیاؤں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بتاؤ انہی کے سامنے ہم اور آپ در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اور یاد رکھنا میرے بزرگوں، آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بے شک خدا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، 70 گنا زیادہ ماؤں سے محبت کرنے والا۔ روزانہ جو خدا آ کر ہم گنہگاروں سے کہہ رہا ہے کچھ چاہیے تو بتاؤ، اگر آج اس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ ہوئی، آج اس خدا کے سامنے آنسو بہانے کی توفیق نہ ہوئی، یہاں سے جانے کے بعد انہی گناہوں کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہوئے، علماء کی بے کرامی کرتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے، اگر انہی گناہوں کے ساتھ میرے بزرگوں ہمارا جنازہ اگر اٹھ گیا پھر کیا ہوگا؟ قرآن میں ہے میرے بزرگوں، حدیث میں ہے، قرآن کی تفسیر ہے، یہ 1000 سال تک، 1000 سال تک یہ گنہگار جو ہے پہلے جہنم کا فرشتہ جس کا نام مالک ہے اس کو آواز لگائیں گے اور کہیں گے یا مالک یا مالک یا مالک، وہ ان کی بات سنے گا پھر بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ 1000 سال کے بعد ان کی طرف نظر اٹھائے گا اور کہے گا بدبختو کیا چیخ رہے ہو، کیا چلا رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ گنہگار کہیں گے لیقضی علینا ربک، مالک اللہ تعالیٰ سے کہہ دو اللہ ہمیں موت دے دے، ہم اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ مالک کہے گا نہیں نہیں موت نہیں ملے گی، موت کو اللہ تعالیٰ نے میڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا ہے، موت کے علاوہ تمہیں کچھ اور چاہیے تو بتاؤ۔ وہ کہیں گے موت نہیں ملے گی، فرشتہ کہے گا نہیں، یہاں موت کسی کو نہیں آئے گی، 7 جنم نہیں ہے، بس ایک ہی جنم وہ ختم ہو چکا ہے۔
تو کہیں گے ہم کو پیاس لگ رہی ہے، پینے کے لیے کچھ دے دو۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں یہ حدیث نقل کی ہے، پھر ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ حدیث ہے دنیا میں شراب پیتے ہوئے جو مر گئے، شراب پینے کا گناہ کرتے ہوئے جو چلے گئے، جب پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ حدیث میں ہے زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں، ان کی شرمگاہ سے خون اور پیپ بہہ کر جہنم کے گڈھے میں جمع ہوگا۔ فرشتہ اسے خون اور پیپ کو نکالے گا، جہنم کی آگ میں کھولائے گا اور ان بدبختوں سے کہے گا لو اسے پی لو۔ پیاس بہت زبردست ان کو لگی ہوگی، پینے کے لیے جب اس کو منہ سے قریب کریں گے تو حدیث میں ہے کہ نیچے کا ہونٹ سکڑ کے زمین پر چلا آئے گا، اوپر کا ہونٹ سکڑ کے سر پہ چلا جائے گا۔ پھر اس کو جب یہ پئیں گے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پیٹ کے اندر جو اتڑیاں ہوں گی یہ سب کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے نیچے زمین پر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چیخنا چلانا پکارنا شروع کریں گے، ربنا 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 ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا۔ اگر موت سے پہلے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہنے کی توفیق نہ ملی سچے دل سے، پھر اللہ تعالیٰ کو اس دن ربنا ربنا ہزاروں برس گزر جائیں گے، پکاریں گے، کہیں گے اے اللہ سب کچھ دیکھ لیا سن لیا، فرجعنا ایک موقع اور دے دیجئے، دنیا میں جائیں گے نعمل صالحا، اب کبھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ لا تکلمون، بدبختو یہ اپنی بکواس بند کرو، دوبارہ تمہاری آواز دوبارہ ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے، بہت موقع ملا، 10 دن ہر مہینہ تم کو سمجھایا جاتا رہا، علماء سمجھاتے رہے، لیکن تم اپنی ضد پر اڑے رہے، آج تم مجھ سے بات نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے مالک سے کہیں گے ان کے اور میرے بیچ میں دیوار حائل کرو، دیکھو کہیں ان کی آواز میرے پاس دوبارہ نہ آنے پائے۔ ایسا اللہ تعالیٰ اس دن قہار جبار عزیز الانتقام بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے۔ اور یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ چلو بھائی تقریر سن لیں، نمبر دے دے کون کیسی تقریر کر رہا ہے، یہاں تو عمل کی نیت سے آنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیت کریں جو حضرت حسین نے پیغام دیا ہے، زندگی میں کبھی ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، رات کے اندھیرے میں کھلے آسمان کے نیچے اتنے تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ اگر اتنے سارے لوگ دنیا کی کسی بڑے آدمی کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا دیتے وہ ان کی بات ضرور مان لیتا۔ اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے، سخیوں کا سخی ہے، شاہوں کا شہنشاہ ہے، داتاؤں کا داتا ہے، تجھ جیسا معاف کرنے والا خدا کبھی ہم گنہگاروں کو محروم نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ اے اللہ وہ تیرے نبی کے صحابہ تھے، ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تیرے نبی کو جا کے سنا دیا کرتے تھے، انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، انہوں نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، وہ ہر صبح و شام تیرے محبوب کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرتے تھے۔ اے اللہ ہمارے نبی کو صدیاں گئے ہوئے صدیاں گزر گئی، قرآن کا آنا بھی بند ہو گیا، فرشتوں کا آنا بھی بند ہو گیا۔ اے اللہ اگر تو بھی ہماری دعاؤں کو ہمارے منہ پہ مار دے پھر ہم کس کے سامنے جا کر ہاتھ اٹھائیں؟ پھر تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہ جائیں گے۔
اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے کہا تھا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ آپ کے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ کے حبیب نے کہا تھا آپ تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ کو نہیں دیکھیں گے پھر بھی مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اے اللہ جن کو تیرے حبیب نے اپنا بھائی کہا تھا آج پوری دنیا میں بڑے عجیب حالات سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکایا، آپ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اے اللہ ہم آپ کو ایک مانتے ہیں، قرآن کو حق مانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ بے شک ہم نے بڑے جرم کیے ہیں، پوری زندگی سوائے گناہوں کے ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ کون سی ایسی رات جس میں ہم نے تجھے ناراض نہ کیا ہو، کون سا ایسا دن جس میں ہم نے تیرا حکم نہ توڑا ہو، پوری زندگی سوائے گناہوں کے ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ اے اللہ لیکن تیرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ تو اپنے گنہگار بندوں سے بھی 70 گنا زیادہ ماؤں سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہزار نافرمانیوں کے باوجود اگر بچہ اپنی ماں کی گود میں آ کے گر جائے ماں اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ چھوٹے بچے کو گھر سے باہر کوئی مارتا ہے، وہ بھاگتا ہوا اپنی اماں کو سنانے کے لیے جاتا ہے، اگر اس کی ماں بھی لات مار کے اسے گھر سے باہر کر دے پھر تو اس کا کوئی بھی نہیں رہ جائے گا۔ اے اللہ اگر آپ بھی ہماری دعاؤں کو رد کر دیں پھر تو ہمارا کوئی بھی نہیں رہ جائے گا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ پوری زندگی میں جتنے چھوٹے بڑے ہم نے گناہ کیے ہیں اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم دل سے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جتنے بھائی یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کون بھائی اپنے سینے میں کیا ضرورت چھپائے بیٹھا آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ بغیر مانگے تو ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جو صبح و شام مسلمانوں کو مٹانے کی اسکیمیں بناتے ہیں، اے اللہ ہم دل سے ان کی ہدایت چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم ان کی ہلاکت نہیں چاہتے۔ اے اللہ ان کے دل تو آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ وہ عمر جو آپ کے نبی کی گردن کاٹنے چلے تھے، آپ کی نظر کرم پڑی، آپ نے انہیں رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ اے اللہ وہ اکرمہ جو اپنے باپ ابو جہل کے ساتھ آپ کے حبیب کو قتل کرنے کی قسمیں کھا کر آئے تھے، آپ نے ان کے بھی دل کو پلٹ دیا، آپ نے انہیں رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ وحشی جس نے آپ کے نبی کے چچا کو اے اللہ بے دردی سے شہید کیا، آپ نے اس وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا، ہندہ کو بھی معاف کر دیا تھا۔ وہ ابو سفیان جنہوں نے 7 مرتبہ آپ کے حبیب کو قتل کرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اللہ آپ نے ان کو بھی رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ 100 لوگوں کا قاتل آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ فاحش عورت جس نے کتے کو پانی پلایا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اے اللہ آج جو ہمارے خلاف صبح و شام اسکیمیں بناتے ہیں، اے اللہ ان کے بھی دل تو آپ ہی کے ہاتھ میں۔ اے اللہ ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل کر دیجیے۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو جیسے آپ نے بائبل کے نمرود کو پکڑا تھا، مصر کے شداد کو پکڑا تھا، ایسے گندے لوگوں سے اپنی زمین کو پاک اور صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما دیجیے۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہمیں معاف کر دیجیے۔ جتنے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں، آئے نہیں ہیں، اے اللہ آپ نے اپنی محبت میں ان کو بلایا ہے۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے انہیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ انہیں معاف کروا دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔